अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। 22 फरवरी 2026 और इतवार का दिन है। मेरे सामने बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, ईरान से है, हिंदुस्तान से है, अमेरिका से है, मशरिक़ वस्ता से है और इंक्लूडिंग दी डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट जो बड़ी पेनफुल डेवलपमेंट है ईरान के अंदर की, जिसकी तफ़सीलात मैं आपसे शेयर करूँगा। लेकिन इन द इंट्रोडक्शन में मैं कह दूँ कि ईरान एक मुकम्मल जंग के लिए अमेरिका के साथ हर तरह से तैयार है। सो मच सो कि जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली ख़ामेनी, उन्हें ये एहसास है कि उन्हें मार दिया जाएगा, यानी वक्त शहादत आ गया है। लेकिन ये कोई रिटोरिकल स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि तमाम इंडिकेशन है कि आयतुल्लाह अली ख़ामेनी ने अपनी जगह एक अल्टरनेट लीडरशिप जो है उसे उन्होंने नॉमिनेट कर दिया है। ना सिर्फ लीडरशिप को नॉमिनेट किया है, बल्कि 4 लेवल्स के ऊपर मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप के नाम उन्होंने दे दिए हैं कि अगर पहली लेयर उनके बाद उसको इरेडिकेट कर दिया जाए तो सेकंड लेवल लीडरशिप कौन सी होगी, अगर वो भी मारी जाए तीसरी लेवल की लीडरशिप कौन सी होगी। और एक मुमकिना जानशीन का भी नाम वहाँ पे लिया जा रहा है कि अगर अली ख़ामेनी और बहुत सी लीडरशिप मारी जाती है तो इस तबाहकुन जंग के बाद अमेरिका के साथ नेगोशिएट करने के लिए, जैसे कि वेनेजुएला में जब निकोलस मदोरो को अमेरिकी उठा के ले गए तो उसके बाद वहाँ पे डेल्सी डेल्सी रॉड्रिगेज जो है उनका कैरेक्टर इमर्ज किया, तो ईरान के अंदर भी एक डेल्सी ऑफ ईरान जो है उसे नॉमिनेट कर दिया गया। इस हवाले से मेरे पास बहुत सी तफसीलात और रिसर्च है, मैंने बड़ी मेहनत से इस सारी सिचुएशन को समझने की कोशिश की है जो मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले एक दो बातें और। पहली बात यह है कि मुझे बहुत उम्मीद है, कोई ख़बर आई नहीं कि बीएलए ने पाकिस्तान के 7 सिपाही जो पकड़ रखे हैं, जिनका ताल्लुक जो गरीब हैं, जो जिनका ताल्लुक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ छोटे देहात से है, कोई ऐसी खबर नहीं आई कि बीएलए ने उन्हें एक्सिक्यूट कर दिया हो। अंग्रेज़ी में एक मुहावरा है, कहते हैं नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, और मुझे बहुत उम्मीद है कि बीएलए इन्हें एक्सिक्यूट नहीं करेगी। मेरी लॉजिक ये है कि गुज़श्ता चंद बरसों में पाकिस्तान की सियासत में जो तब्दीली आई है उसकी वजह से पहली दफ़ा जो बड़े सूबे हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ बलोच कॉज के हवाले से बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिविटी और बेहिसी रही है, कभी उसको समझा ही नहीं गया। पहली दफ़ा लोगों को ये एहसास है कि बलोचों का भी कोई कॉज है, उनके साथ ज़्यादती हुई है और उसका कोई हल जो है वो होना चाहिए। इस स्टेज पे बीएलए अगर इन सिपाहियों को एक्सिक्यूट करती है तो उसके बारे में जो गुड फीलिंग है इस वक्त एक पंजाब के अंदर, हमदर्दी की जो फीलिंग है पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, वो बहुत हद तक ज़ायल हो जाएगी। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये भी शक है कि बीएलए ये देखेगी कि उनको इम्पैक्ट भी चाहिए, ऐसा ना हो कि उनको समझा जाए कि वो बात कह देते हैं और करते नहीं हैं। लेट्स सी कि अगले चंद घंटों में क्या हमारे सामने सूरत हाल आती है जब 22 का दिन जो है वो ख़त्म होगा। अब मैं सबसे पहले जिस डेवलपमेंट से आगाज़ करना चाहता हूँ वो है जिसका बहुत घंटे पहले पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने ये बताया, पहले बताया नहीं करते थे, लेकिन बताया कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफ़गानिस्तान के अंदर पाक अफ़गान बॉर्डर के करीब या लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर 7 मुकामात पे पाकिस्तान एयरफोर्स ने स्ट्राइक किया। कहा है कि टीटीपी के जो मुकामात थे उनको टारगेट किया, इस्लामिक स्टेट इन पाकिस्तान इन खुरासान के फाइटर्स को उन्होंने टारगेट किया। ये ज़हन में रखें कि जब भी इस किस्म के एयरफोर्स के हमले होते हैं ये सिंबॉलिक नेचर के होते हैं। एयरफोर्सेस कभी भी मिलिटेंट्स को इरेडिकेट नहीं कर सकती, क्योंकि इसका ताल्लुक एयरफोर्स से ज़्यादा इसका ह्यूमन इंटेलिजेंस से ताल्लुक होता है। जब तक आपके पास बहुत ही प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन और इंटेलिजेंस ना हो कि इस वक्त वो फाइटर्स कहाँ पे हैं, आप कभी भी उनको टारगेट नहीं कर सकते। और उसके लिए रियली ड्रोन स्ट्राइक्स जो हैं, जो इंटेलिजेंस गाइडेड होती हैं, वही ज़्यादा कामयाब होती हैं। जैसे कि अमेरिकन ने कई दफ़ा लोगों को डिकैपिटेट करके टीटीपी की लीडरशिप को उन्होंने ये बात साबित की है। इसराइल ने ड्रोन्स का एक बहुत कामयाब इस्तेमाल किया हमास के ख़िलाफ़। अभी तक कोई ऐसी एविडेंस नहीं आई कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के हमले जो हैं वो कभी भी कोई एक्चुअल मिलिटेंट्स के जो सरगना है उन्हें टारगेट कर चुके हैं। और हमेशा की तरह अफगानिस्तान से खबरें यही है कि सिविलियंस मारे गए हैं, बच्चे मारी गए हैं और औरतें मारी गई हैं। पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का जो कॉज है जो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि जो हमले पाकिस्तान में हुए, बाजोड़ के अंदर हुआ, बन्नू में हुआ, फिर बन्नू में दोबारा हमला हुआ और इवन इस्लामाबाद में जो इमाम बारगाह पे हमला हुआ, उसका इल्ज़ाम उन्होंने टीटीपी और आईएसकेपी के ऊपर लगाया। उन्होंने कहा कि ये हमले अफ़गानिस्तान के अंदर ये अनासर मौजूद हैं, वहाँ से ये हमले जो हैं वो प्लान किए गए हैं। 16 फरवरी को जो हमला बन्नू में हुआ उसमें 11 सर्विसमैन जो हैं पाकिस्तानी फ़ौज के या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के, वो जहाँ बहक हुए। उसके अलावा कुछ सिविलियंस जो हैं वो भी, उसमें एक लड़की और भी सिविलियंस जो हैं उनके ज़ख्मी होने या मारे जाने की खबर है। लेकिन जो 2 दिन पहले मैं समझता हूँ कि बन्नू में हमला हुआ, बाजोड़ में इससे पहले हमला हुआ था, 2 दिन पहले, 2 या ढाई दिन पहले बन्नू में जो हमला हुआ उसमें एक पाकिस्तानी फ़ौज के सीनियर अफसर, एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो हैं जहाँ बहक हुए। उसके अलावा एक सर्विसमैन, एक सिपाही जो है वो भी जहाँ बहक हुआ। और लगता है कि इसका जो इमीडिएट मुहर्रिक है वो ये हमला बना जिसमें कर्नल साहब जो हैं वो मारे गए।
تاہم منسٹری آف انفارمیشن نے جو یہ کلیم کیا ہے کہ امام بارگاہ کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اسلام آباد کے قریب، اس کو بھی انہوں نے بیسس بنایا۔ اب اس کے حوالے سے بہت سے لوگوں نے سوالات سوشل میڈیا پہ اٹھاتی ہیں، ویلاگرز نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ امام بارگاہ پہ جب حملہ ہوا تھا تو پاکستان کے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب، جو ماشاءاللہ پاکستان کے کرکٹ بورڈ، پاکستان کرکٹ بورڈ کے بھی چیئرمین ہیں، انہوں نے کھلم کھلا ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو ہندوستان نے کیا ہے، ہمارے پاس اس کی بڑی ایویڈنس ہے کہ ان تمام عناصر کے پیچھے ہندوستان ہے، وہ ان کو پیسے دیتا ہے۔ سو مچ سو کہ جب ISKP نے اس کی ذمہ داری لے بھی لی تو بھی محسن نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے ہندوستان کے اوپر ہی الزام اس کا لگایا۔ اس کے بعد فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ چند دن کے بعد پاکستان کی ٹیم ذلیل ہونے کے لیے اور شکست کھانے کے لیے 15 فروری کا میچ کرنے کے لیے ہندوستان چلی گئی، اور وہ ساری باتیں جو تھیں ہندوستان کے خلاف وہ دھری کی دھری رہ گئیں۔ اب لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر یہ حملے افغانستان میں کیے جا سکتے ہیں تو جب بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حملے ہندوستان کی ایما پہ کیے جا رہے ہیں، ہندوستان پلان کر رہا ہے، ہندوستان فائنانس کر رہا ہے، جہاں پہلے $500 فائنانس ہوتی تھی اب $1500 کی فائنانس ہو رہی ہے، تو پھر اس قسم کے حملے جو ہیں وہ ہندوستان کے اندر پاکستان کی سائڈ سے کیوں نہیں کیے جاتے؟ اب obvious ہے کہ نہیں کیے جا سکتے، کہ تو لوگ بیسکلی لتاڑ رہے ہیں کہ ہندوستان کے اوپر نہیں کیے جا سکتے بیکاز یہاں پر ایک پاور پلے کیا جا رہا ہے، اس کمزور سائڈ کے اوپر پاور پلے کیا جا رہا ہے جس کے پاس اپنی ایئر فورس نہیں ہے، جس کے پاس کوئی ٹیکنالوجیکل بیس نہیں۔ اس کی جو بری سائڈ ہے خبر کی، وہ میرا خیال نہیں سمجھ رہے پاکستان کے جنرل صاحبان، کہ افغان طالبان کو اس قسم کی ایئر سٹرائکس کی بڑی پرانی عادت ہے۔ 9/11 کے بعد سے 2001 سے آپ شروع کر لیں، اور جب تک امریکی وہاں سے نہیں نکلے ان کے اوپر اس قسم کے سینکڑوں امریکی ایئر فورس کے حملے ہوئے، ڈرون سٹرائکس ہوئیں، ان کو کوئی بہت زیادہ فرق اس چیز سے نہیں پڑتا۔ دوسری بات ہے کہ اس کی کوئی بھی ایویڈنس پاکستان کی سائڈ سے آج تک جس کو سبسٹینٹیو ایویڈنس ہے وہ سامنے نہیں آ سکی کہ یہ جو حملے TTP یا کوئی بھی کرتا ہے افغانستان میں اگر پلان کرتے بھی ہیں تو یہ افغان طالبان کے ایما پہ کیے جاتے ہیں یا افغان طالبان اس میں ملوث ہوتے ہیں۔ اور جس طرح سے امریکی افواج پہ اور افغانستان پہ جب امریکی قابض تھے تو افغانستان کے اندر بہت سے جو حملے ہوتے تھے، امریکی افواج بارہا یہ کہتی تھیں، اور ان کی جو افغان کابل حکومت تھی وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ حملے جو ہیں یہ کوئٹہ شورا میں بیٹھ کے پلان ہوتے ہیں، یہ پشاور سے پلان ہوتے ہیں، یہ پاکستان کی سرزمین سے پلان ہوتے ہیں۔ لیکن کسی بھی سٹیج پہ پاکستان کی اتنی بڑی فوج اور اتنا بڑا ملٹری سٹرکچر جو ہے ان حملوں کا سد باب نہ کر سکا، اور امریکنز کو خود آ کے ڈرون سٹرائکس جو ہے وہ کرنی پڑتی تھی۔ تو اگر پاکستانی فوج ان حملہ نہ روک سکی یا کوئٹہ شورا پہ قابو نہ پا سکی تو اس کی کیا ایویڈنس ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ TTP کے عناصر کو ٹیم کر سکتے ہیں؟ گول اس میں تو بیسکلی جو ہے پاکستان کی فوج کا وہ یہی ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ ان حملوں کو روکیں، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ اگر وہ روکنا چاہیں بھی تو اسے روک سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے جو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان کی موجودہ جو رجیم ہے، شریف زرداری عاصم رجیم، یہ بنیادی طور پہ کانفلکٹ کے اوپر تھرائیو کرتا ہے۔ جتنا زیادہ کانفلکٹ کی صورتحال ہوتی ہے اتنا زیادہ یہ اس میں سے اپنے لیے امپاور ہوتے ہیں، پاور ڈیرائیو کرتے ہیں۔ سو افغانستان سے بھی کانفلکٹ ہے، ایسٹ میں ہندوستان سے بھی کانفلکٹ ہے، بلوچستان میں BLA اور مختلف گروپس کے ساتھ بھی کانفلکٹ ہے، اور فاٹا کے اندر اسے کہتے ہیں مختلف TTP کے جو دھڑے ہیں ان کے ساتھ بھی کانفلکٹ ہے۔ اور یہ جو کانفلکٹ کی صورتحال جو ہے وہ ایک عدم تحفظ اور سینس آف انسیکیورٹی پیدا کرتی ہے جسے یہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب آ جائیں ایران کی صورتحال کی طرف۔ میں ایران کی صورتحال کے بعد دوبارہ پاکستان کے بہت سے ایشوز کی طرف آؤں گا، لیکن چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی صورتحال بڑی اہم ہے، اس موقع پہ اس کو سمجھنا چاہیے بیکاز چیزیں گراؤنڈ پہ بہت تیزی سے پروگرس کر رہی ہیں۔ نیو یارک ٹائمز میں ایک بہت ہی ڈیٹیلڈ انالیٹیکل سٹوری چھپی ہے جسے فرناز اصفہانی جو ایرانین اوریجن کی ہیں، اور ویسے تو وہ بیورو چیف ہیں، ہیڈ ہیں نیو یارک ٹائمز کا جو بیورو ہے یونائٹڈ نیشن کا، اس کی ہیڈ ہے، اور کئی برس سے انہوں نے رپورٹنگ کی ہے، لیکن گزشتہ 12 برس سے ایران پہ بھی رپورٹنگ کر رہی ہیں چونکہ وہ پرشین سپیکنگ ہیں۔ ایران میں ان کو بہت زیادہ ایکسیس ہے، ان کی بڑی کریڈیبل سٹوریز ہوتی ہیں، اور یہ نیو یارک ٹائمز کی اس قسم کی جو سٹوریز ہوتی ہیں یہ اس طرح کی سٹوریز نہیں ہوتی جس طرح کی ڈان اور ٹریبیون میں سٹوریز چھپتی ہیں 400-500 ورڈز کی، یا جس طرح کی روئٹرز میں یا AFP کے اندر سٹوریز ہوتی ہیں۔ یہ وہ سٹوریز ہوتی ہیں جو کم از کم 4-5 ہزار ورڈز کی ہوتی ہیں، 10 پیج لمبی سٹوریز ہوتی ہیں، اس کو بہت غور سے سمجھنا پڑتا ہے، اور یہ بڑی کریڈیبل سٹوریز ہوتی ہیں اور بہت انسائڈ اس میں انفارمیشن ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ایسی سٹوری ہے جو ایران کے اندر اسلامک ریولیوشنری گارڈ کے آفیشلز، ایرانین ڈپلومیٹس، گورنمنٹ آفیشلز، ملٹری آفیشل جو ان نیمڈ ہیں، درجنوں لوگوں کے ان پٹ سے یہ سٹوری جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے، جو اس کا عنوان یہ ہے انسائڈ ایرانز پریپریشن فار وار اینڈ پلانز فار سروائیول، جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا کہ امام خامنہ جو ہیں انہوں نے ان کو اندازہ ہے کہ انہیں مار دیا جائے گا، اور انہوں نے اپنی الٹرنیٹ لیڈرشپ جو ہے اسے انہوں نے نامینیٹ کر دیا ہے۔ اب الٹرنیٹ لیڈرشپ میں ایک بہت انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ علی لاریجانی جو ہیں وہ اس وقت ایران کی تمام تر
جو طاقت ہے وہ ان کے پاس آ چکی ہے، اور امام علی خامنہ کے بہاف پہ سارے ڈیسیجن جو ہیں وہ علی لاریجانی کر رہے ہیں، جنہیں چند مہینے پہلے امام خامنہ نے سیکرٹری لگایا سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا، اور وہ اس کے ہیڈ ہیں، اور اس سے پہلے بہت برس تک یہ اسلامک ریولوشنری گارڈ کور کے ممبر رہ چکے ہیں۔ اس کا دوسرا امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ علی لاریجانی جو ہیں وہ جنیوا کے اندر جو سیکنڈ راؤنڈ ہوا ہے نیگوسیشن کا، جو پہلا راؤنڈ مسقط میں ہوا تھا، وہ بھی اس میں بھی علی لاریجانی عباس ارغچی کے ساتھ تھے، لیکن عباس ارغچی جو فورن منسٹر ہیں ان کی اب یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی اہمیت نہیں ہے سسٹم میں، ساری کی ساری جو سینٹرلٹی ہے وہ علی لاریجانی کی ہے، اور وہ نیگوسیشنز کو بھی امریکہ کے ساتھ ہیڈ کر رہے ہیں، اور ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ انہیں نہیں مارا جائے گا۔ علی لاریجانی جو ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہی ول بی دی ڈیلسی آف ایران۔ ڈیلسی آف ایران کا مطلب ہے کہ جس طرح سے ڈیلسی روڈریگز نے ایمرج کیا جب نکولس مادورو کو ٹرمپ کی فوج اٹھا کے لے گئی، تو پھر ڈیلسی روڈریگز کے ساتھ امریکہ نے نیگوسیشن کی اور وہاں پہ ایک ٹرانزیشن کی۔ علی لاریجانی جو ہیں ان کیس کہ ایران کا گورنمنٹ کلیپس کر جاتی ہے تو علی لاریجانی جو ہیں وہ اس کو لیڈ کریں گے ساری چیز کو۔ لیکن ایران کی تیاری بڑی مکمل ہے، ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایران کی مسل سسٹمز جو ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایرانین آفیشلز یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کی جنگ سے انہیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اور وہ جو مہینے گزرے ہیں جون سے لے کے اب تک کے 8 مہینے گزرے ہیں، اس میں انہوں نے ان کی جو کمیاں اور ان کی جو گیپس تھے ان کو انہوں نے فکس کیا ہے، انہوں نے اپنے مسل سسٹمز کو امپروو کر لیا ہے، انہیں اسرائیل کا بیٹل سٹائل بھی پتہ ہے، اس کی ویکنسز بھی پتہ ہے، اور ان کی بہت زیادہ مسل سسٹمز جو ہیں وہ ویسٹ ایران کا جو ویسٹرن بارڈر ہے عراق کے ساتھ وہاں پر پہنچ چکے ہیں، اور اس کی وہ ایکسرسائزز بھی ہو رہی ہیں، انہوں نے ایئر اسپیس بند بھی کی تھی ایکسرسائزز کرنے کے لیے، اور ٹارگٹ ان کا ہے کہ جیسے ہی اسرائیل اور امریکہ کا حملہ ہوگا ان کے مسلز جو ہیں وہ اسرائیل کا رخ اختیار کریں گے۔ اچھا، اب اس میں اس کے علاوہ ان کی جو تیاری ہے اس میں اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کرنے کا بھی پلان ہے، جو ایک بہت بڑا خطرہ ہوگا امریکہ اور سعودی عرب کے لیے، اور تیسری چیز ہے کہ امریکہ کے جتنے بیسز ہیں ریجن میں وہ بھی ایران کی زد میں ہوں گے، انہیں بھی ٹارگٹ کیا جا سکے گا۔ علی وائز جو اسے کہتے ہیں ویز، میرا خیال ہے اسلامک سوری انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے ایران کو اور مڈل ایسٹ کو ہیڈ کرتے ہیں، میری بھی ایک دو دفعہ ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ ویسے تو وہ بہت اینٹی اسلامک رجیم ہے، لیکن اس وقت ان کی پوزیشن بڑی ایک ڈفرینٹ طرح سے ہمیں نظر آ رہی ہے۔ علی ویز کا کہنا یہ ہے، ان کی اسیسمنٹ یہ ہے ان کی ٹیم کی، کہ ایرانین رجیم اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ اگر اسرائیل اور امریکہ کی روز روز کی بدماشی اور ایگریشن کا انہوں نے ایک دفعہ مقابلہ کرنا ہے تاکہ ٹھنڈ پڑ جائے امریکہ کو بھی، تو ان کو پھر امریکہ کے ساتھ لڑنا پڑے گا۔ اور اس سے پہلے امریکہ نے جب حملے کیے تھے، اسرائیل نے حملے کیے تھے، اور خاص کر کے امریکہ نے جب حملے کیے تھے، تو وہ ایک سارٹ آف ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ تھی دونوں تینوں حملوں میں کہ ایران اس کو رسپونڈ نہیں کرے گا، لیکن اس دفعہ ایرانین اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ وہ بھرپور طاقت سے اس کو رسپونڈ کریں گے، امریکن بیسس کو، اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کریں گے، اور تاکہ اور یہ چیز کنوے کر دی گئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک طرح کی انشورنس پالیسی ہے کہ اگر ہم ایسا کر سکتے ہیں، اس کی کمپلیٹ انٹینشن ہے، تو شاید امریکہ وہ حملے کرے ہی نہ جس کے بارے میں ایران کے سسٹم کا خیال ہے کہ وہ انیویٹیبل ہے اور حملے ضرور ہوں گے۔ سو ایران اس وقت دو چیزوں میں ہے، ایک سائڈ پہ ان کی نیگوسیشن بھی چل رہی ہے جس میں انہوں نے ریٹن پروپوزلز جو ہیں وہ امریکہ کے سامنے رکھنے ہیں اگلے چند دنوں میں، ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کے حملے جو ہیں امریکہ اور اسرائیل کے حملے جو ہیں وہ ان کے اوپر ناگزیر ہیں۔ اب دو پرسپیکٹیوز ہیں اس وقت ویسٹرن میڈیا کے اندر، ایک پرسپیکٹیو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صرف ایران کو ڈرا رہے ہیں، انہوں نے پہلے یو ایس ایس ابراہم لنکن وہاں پہ بھیجا، اب یو ایس ایس جیرلڈ فورڈ جو ہے جو پہنچ رہا ہے ایک آدھ دن میں پرشین گلف میں ایران کے قریب، تو یہ بنیادی طور پہ ایران کو برو بیٹ کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے یہ فورس ایکومولیٹ کی گئی ہے تاکہ ایران سے ایک بڑی سوٹیبل ڈیل جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کی جا سکے۔ اور اگر آپ ویسے سٹوریز دیکھیں، اے ایف پی کی، روچرز کی جو اخباری سٹوری ہوتی ہے جو میں کہتا ہوں 400-500 ورڈ کی ہوتی ہے، تو اس سے آپ کو ایسا ہی لگتا ہے جس میں بہت زیادہ اسٹیٹمنٹس کوٹ ہو رہی ہیں مختلف امریکن آفیشلز کی، لیکن جو ڈیپر اینالسٹ ہے امریکہ کا اور مڈل ایسٹ کا اور جو اسرائیل کا جو اینالسٹ ہے، جو گزشتہ چند برسوں کی تمام حالات، واقعات اور اندر سے واقف ہے، جیسے کہ میں ریفر کر رہا ہوں مختلف لوگوں کو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا حملہ ناگزیر ہے، اور حملے کا مقصد اس اسٹیج کے اوپر محض نیوکلیئر یا کوئی پراکسی کا ایشو نہیں ہے، یہاں پر سیدھا سیدھا مسئلہ یہ ہے کہ ایران کی حکومت کو گرانا ہے، ایسے حالات پیدا کر دینے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ اپنے آپ کو سسٹین نہ کر سکے، اور اس کے لیے ایک بار پھر اسٹوڈنٹس اور ڈفرینٹ قسم کی پروٹیسٹ کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے حکومت کو دباؤ میں لانے کے لیے۔ اچھا، میری سسپیشن یہ ہے کہ گو کہ ایران کی طرف سے بہت کہا جا رہا ہے کہ ہم اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کر دیں گے، امریکن بیسز کو ٹارگٹ کریں گے، مجھے بہت خوف ہے، یہ میرا فیئر ہے کہ جو سینٹرل کمانڈ ہے اور اس کے جو یہ بحری بیڑے ہیں اور اسرائیل ہے، ان کے پاس ایسی بہت سی کیپیبلٹی ہے
کہ یہ ایران کو شاید کوئی وہ بھرپور حملے کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے، ان کے سسٹمز جیم ہو جائیں، ان کے سسٹمز فوری طور پہ ٹارگٹ ہو جائیں، اور جب یہ حملے شروع ہوں گے تو یہ اس طرح سے نہیں ہوں گے جس طرح سے ہندوستان نے 10 دن سے اعلان کیا ہوا تھا کہ وہ آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے پاکستان کے اوپر آفٹر دا پہلگام۔ یہ حملے بڑے ابرپٹ ہوں گے اور یہ فوری طور پہ ہوں گے، یہ بہت بڑے پیمانے پہ ہوں گے، یہ کاسمیٹک نہیں ہوں گے، اور مجھے بہت خطرہ ہے کہ شاید ایران کو وہ رسپانس کرنے کا، اسٹریٹ آف ہارمز وغیرہ بند کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے، جو کہ ایران کا خیال ہے کہ وہ کر سکتے ہیں، بہت سے لوگ بھی اس کو کوٹ کرتے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں۔ اب مسلم ممالک جو ہیں اس پورے خطے کے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ وہی کر رہے ہیں جو گزشتہ 70-80 سال سے وہ کر رہے ہیں۔ 13 مسلم ممالک جس میں پاکستان بھی شامل ہے، پاکستان انکریزنگلی شامل ہے مشرق وسطیٰ میں اسٹیٹمنٹس دینے میں، اور ان سب نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے، ان کی فارن منسٹریز نے۔ امریکہ کے جو ایمبیسڈر ہیں اسرائیل میں، مائک ہکابی، ان کا ایک کامنٹ جو تھا ٹرکر کارلسن کے ساتھ ڈسکشن میں، جس کے لیے ٹرکر کارلسن باقاعدہ ٹریول کر کے اسرائیل گئے، ان کا ایک کامنٹ تھا بائبل کے حوالے سے۔ اسرائیل کا کاز آف ایگزسٹنس جو ہے انہوں نے بائبل سے ڈیرائیو کیا، گریٹر اسرائیل کی انہوں نے جو بات کی، اس کی جسٹیفیکیشن انہوں نے بائبل سے بنائی۔ اس کو کنڈیم کرنے کے لیے آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، او آئی سی جو ہے، اس نے اور 13 مسلم ممالک نے بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے، امریکہ کے کو کہا ہے کہ اس کا جواب دیں کہ امریکہ کے ایمبیسڈر اتنی غیر ذمہ دار بات جو ہے وہ کیا کی۔ یہ کانٹیکس ہے کیا؟ کانٹیکس یہ ہے کہ امریکہ کے پرومیننٹ ٹیلی ویژن اینکر پرسن جو پہلے فاکس میں تھے اور آج کل اپنا ہی سارا سسٹم رن کرتے ہیں، ٹکر کارلسن جو ہیں، وہ آج کل کرسچن زائنزم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ بہت کم لوگ اس چیز سے واقف ہیں کہ زائنس، جیسے کہ کیٹی ہیلپر نے میرے سے ڈسکشن میں کہا تھا کہ زائنزم اوریجنلی جوش آئیڈیا نہیں تھا، زائنزم اوریجنلی ایک کرسچن آئیڈیا تھا، یہ ایک ببلیکل آئیڈیا تھا، یہ ببلیکل موومنٹ تھی۔ ٹکر کارلسن کی جو ڈبیٹ چل رہی ہے مائک ہکبی کے ساتھ، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو امریکہ کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ امریکہ کے باہر سے اس ڈبیٹ کو، اور مائک ہکبی اور ٹکر کارلسن کے درمیان میں کیا آرگومنٹ چل رہا تھا، اس کو امریکہ کے باہر سے یا اسرائیل اور امریکہ کے باہر سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو یہ جو ساری اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے ساری دنیا کے مسلم ممالک نے، یہ انتہائی غیر ضروری تھی، اس کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے، بیکاز جب ٹکر کارلسن مائک ہکبی کو چیلنج کرتا ہے اس چیز پہ، ہکبی یہ کہتا ہے کہ اسرائیل کی ایگزسٹنس بائبل نے گارنٹی کی ہے، بائبل میں ہے کہ اسرائیل، یہ لینڈ جو ہے اسرائیلیز کا ہے۔ تو پھر اس کو ٹکر کارلسن چیلنج کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہاں تو یہ بھی لکھا ہوا تھا 15-18 جینیسس کے اندر بائبل میں کہ فرات سے، یوفریٹس سے لے کے نائل تک، یعنی فرات سے نائل تک کی ساری سرزمین جو ہے وہ یہودیوں کی ہوگی یا وہ اسرائیل ہوگا سارا، تو پھر یہ بنے گا۔ اس کے اوپر وہ ایک سڑا ہوا کامنٹ کرتا ہے مائک ہکبی کہ مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطلب آئی ایم فائن ود دیٹ، لیکن فوری طور پہ وہ اپنے آپ کو ریکریکٹ کرتا ہے، اپنے آپ کو دوبارہ، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، لیکن اسرائیل جو ہے اس کی ایسی کوئی انٹینشن نہیں ہے، اور اسرائیل اپنے ماڈرن اسرائیل کی جو باؤنڈریز ہیں، بارڈرز ہیں، اسی کے اندر سروائیو کرنے کی اسٹرگل کر رہا ہے، اس کی ایسی کوئی انٹینشن نہیں ہے، ڈیزائر نہیں۔ ہکبی جو امریکن ایمبیسڈر ہے ٹو اسرائیل، ویسے وہ کرسچن زائنسٹ ہے، اور سارے لوگ امریکہ میں جتنے بھی لیفٹ کے یا لبرل ہیں وہ سبھی اس کے بہت خلاف ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کا کوئی اس قسم کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ والا گریٹر اسرائیل جو بائبل میں جس کا ذکر ہے اسے اسرائیل قائم کر سکے، نہ اس کا کوئی اس وقت اسکوپ ہے۔ جو چیز ہو رہی ہے، جس کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ گریٹر اسرائیل معرض وجود میں آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایران کی حکومت بھی اس طرح سے کولیپس کر جائے اور وہاں ایک پرو اسرائیلی گورنمنٹ آ جائے، جیسی کہ لیبنن میں بیٹھی ہوئی ہے، جیسی کہ سیریا میں بٹھا دی گئی ہے، اور جس طرح کی بائی اینڈ لارج ایک نیوٹرل کمزور حکومت عراق کے اندر ہے، اگر ایران کا بھی یہ حشر ہوگا تو پھر گریٹر اسرائیل پولیٹیکلی معرض وجود میں آ جائے گا۔ ایک ایسا گریٹر اسرائیل جو مشرق وسطیٰ کی ساری پالیٹکس کو کنٹرول کرے گا، اپنی عسکری طاقت سے، اپنی اکنامک اسٹرینتھ سے، اپنی انٹر کنیکٹیویٹی سے۔ اب امریکہ بھی تو دنیا کے ہر ملک کو کنٹرول کر کے نہیں بیٹھا ہوا، فزیکل انہوں نے حکومت تو نہیں ان کی پاکستان کے اندر، لیکن وہ پاکستان اور اس قسم کے جتنے بھی سیکنڈری چھوٹی پاورز ہیں ان کو امریکہ اور مشرق وسطیٰ میں جیسے ایجپٹ ہے ان کو اپنے اثر و رسوخ سے چلاتے ہیں۔ اسرائیل بھی اب مشرق وسطیٰ میں اور GCC میں اور ریڈ سی تک اسی پوزیشن میں آنے کی کوشش کرے۔ اصل حقیقت یہ ہے جس کا مسلم ممالک جو ہیں اس کا راستہ روکنے سے بالکل بھی قاصر ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ الٹیمیٹلی سعودی عرب کے لیے اور پاکستان کے لیے بڑا خطرناک ہوگا، لیکن اس وقت شاید پاکستان میں تو بالکل اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ نہیں۔ اب ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے روزویلٹ ہوٹل کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نیو یارک میں یہ PIA کیا ایک پراپرٹی ہے، اور IMF کے ساتھ، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ساتھ پاکستان کی ایک ڈیل ہوئی ہے کہ اس ایسٹ کو رینوویٹ بھی کرنا ہے اور اس کی قیمت میں اضافہ بھی کرنا ہے، اور یہ جو ایسٹس ہیں ان کے اوورسیز جو ہیں وہ ہونے چاہیے۔
یہاں تک تو بات بالکل ٹھیک ہے، اور پاکستان کی حکومت نے ایک گزشتہ 48 گھنٹے آپ کہہ لیں، اس میں یہ بات سامنے ہوئی ہے 48 گھنٹوں میں کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے امریکن حکومت کے ساتھ ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ سائن کیا ہے، MOU، جنرل GSA کے ساتھ، ان کے سروسز ایڈمنسٹریشن، جنرل سروس ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، کہ اس ہوٹل کو رینوویٹ کرنے میں امریکن حکومت فیسیلیٹ کرے گی۔ اب یہاں پہ بڑے مشکل اور بڑے تیکھے قسم کے سوالات آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ پہلی تو بات ہے کہ جنرل سروسز ایڈمنسٹریشن نے اس قسم کا کسی بھی پرائیویٹ پراپرٹی کو، یہ بزنس کو رینوویٹ کرنا یا ریسٹرکچر کرنے کا کوئی ایگریمنٹ اس سے پہلے نون نہیں ہے کہ انہوں نے کیا ہو۔ یہاں پہ ایکسپلینیشن یہ ہے کہ چونکہ نیو یارک شہر کے زوننگ لاز بڑے کمپلیکس ہیں، اس لیے اس قسم کی ایگریمنٹ کی ضرورت تھی اور امریکن حکومت اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گی۔ سوال تو وہاں بھی کھڑے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ بڑے مسئلے یہ ہیں کہ یہ ایگریمنٹ نیگوشیٹ کروایا ہے اسٹیو وٹکاف نے، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مڈل ایسٹ کے انوائے ہیں، اور جن کے صاحبزادے، اور جو بنیادی طور پہ خود بھی ایک نیو یارک کے ریئل اسٹیٹ کے ڈیولپر ہیں۔ تو یہاں سے بھی سوال خاصے اٹھ جاتے ہیں کہ ان میں اسٹیو وٹکاف کو اس میں سے کیا ملنا ہے۔ لیکن پھر زیادہ مصیبت اس لیے ہے کہ اسٹیو وٹکاف کے صاحبزادے زیک وٹکاف جو ہیں، وہ ورلڈ لبرٹی فائنینشیل کو ہیڈ کرتے ہیں، جن کے پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ساتھ بہت ہی دوستانہ تعلقات ڈیولپ کر چکے ہیں۔ ہندوستان کے ساتھ جنگ کے درمیان میں بھی ان کا بڑا رول تھا۔ دونوں باپ بیٹے نے ہی پاکستان کے جرنیلوں کو یہ مشورہ دیا کہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے ریکمینڈ کر دیں۔ تو یہ کلوز کنیکشن وہاں پہ ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اسٹیو وٹکاف اور زیک وٹکاف کو اور یا ٹرمپ کی فیملی کو اور یہ ان کے بزنس پارٹنرز کو یہاں پہ اوبلائج کرنے کی پاکستان کی سائڈ سے کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر کامنٹ کرتے ہوئے نجم سیٹھی صاحب نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی اپروچ بڑی سمپل اور بڑی سادہ سادہ سی ہے کہ ٹرمپ کو، خاندان کو اس چیز ضرورت ہے، یہ ڈپلومیسی نہیں ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے۔ یہ آپ نجم سیٹھی صاحب کا کلپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ بہت سے پاکستانی سوال اٹھاتے ہیں کہ شاید ہندوستانی، نجم سیٹھی صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہندوستانی بڑے پریشان ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، وہ پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ہندوستان اس قسم کی چالاکی کیوں نہ کر سکا جیسے کہ پاکستان کے جنرلوں نے کر کے دکھائی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے لیے، کسی بھی دنیا کے ریسپیکٹیبل کنٹری کے لیے، اس قسم کی حرکتیں کرنا اور اس طرح سے جھکنا جس طرح سے پاکستان کے موجودہ رجیم نے کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، یہ ممکن نہیں تھا۔ البتہ ہندوستان کے لیے بڑا ایمبیرسنگ مومنٹ تھا گزشتہ 24 گھنٹے میں، جب نیو یارک کی ایک عدالت میں نکھیل گپتا، جس کو انڈائٹ کیا گیا تھا، جس کو یورپ کے ایک ملک سے فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن نیو یارک میں ایک سکھ کو قتل کرنے کے پلان اور سازش میں، جس کے اندر ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی را بھی ملوث تھی، اس پہ الزام تھا، ان کو ایکسٹراڈائٹ کر کے لائی تھی۔ انہوں نے گلٹی پلی بارگیننگ کی ہے، اور انہوں نے مان لیا ہے کہ ان کے اوپر جو الزام لگائے گئے ہیں وہ صحیح ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ بغیر ٹرائل کے اب ان کی کنوکشن ہو گئی ہے، اور انہیں تقریباً 19 سے 25 برس کی سزا جو ہے ملے گی، جس کی سینٹنسنگ میں خیال ہے 5ویں مہینے میں ہونی ہے۔ اس کیس کے اندر را کے ایک ایجنٹ وکاش یادو کا بھی نام لیا جاتا ہے، جس نے میرے خیال $100,000 ان ایڈوانس پے کیے تھے نکھیل گپتا کو، گرپت ونت سنگھ پنن، جو ایک نیو یارک میں ایک اٹرنی ہے اور ایک ایکٹیوسٹ ہیں سکھ، ان کو قتل کرنے کے لیے۔ اور یہ بڑا مومنٹ آف شیم ہے ہندوستان کی حکومت کے لیے۔ اس سے پہلے کینیڈا میں ان پہ الزام لگا کہ ہردیپ سنگھ نجار کا قتل بھی را کے ایجنٹس نے اور ہندوستان کی حکومت کے کہنے پہ کیا گیا۔ اب یہ بڑا مومنٹ ہے، بڑا گراس رسپانسبلٹی کا، بیکاز جو ڈکٹیٹوریل حکومتیں ہوتی ہیں جہاں پہ ملٹری جرنیل بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی نائجیریا میں، کبھی سوڈان میں، کبھی صومالیہ میں، اس قسم کے الزام ایران کی حکومت پہ لگے ہیں، روس پہ لگتے ہیں، لیکن اس قسم کے الزام گلوبل ساؤتھ کی دی اونلی ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے اوپر اس قسم کا الزام لگنا جو ہے، یہ ایک بڑا شرمناک مومنٹ ہے ہندوستان کے لیے، کہ ایسا ایک پوائنٹ ہے جس پہ ہندوستان کو ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کی جو پرسٹیج ہے دنیا میں، اس میں ان پہ یہ الزام نہیں لگنا چاہیے تھا۔ پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ 7 لوگوں کو برطانیہ میں انڈائٹ کیا ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ کی انویسٹیگیشن کے بعد، جن کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے بیرسٹر شہزاد اکبر اور عادل راجہ صاحب کے گھر کے اوپر انہوں نے حملے پلان کیے، اور اس میں بھی ایک پاکستانی صاحب بھی ہیں جو پاکستان اور دبئی کے درمیان میں تھے، جو غالباً اس کے ماسٹر مائنڈ تھے یا مین کنیکشن تھے پاکستان میں۔ جو پاکستان کا جو برطانیہ میں ہائی کمیشن ہے، وہ اس معاملے میں ٹوٹلی پتہ چلتا ہے کہ بے خبر تھا۔ بہرحال یہ وہ ساری ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک میں چیز کا جواب دے دوں کہ بیرسٹر صاحب پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہے، شیر افضل مربت صاحب نے، کسی نے مجھے کلپ بھیجا ہے کہ شیر افضل مربت کے کہتے ہیں کہ معید پیزادہ اور صابر شاکر اور شہزاد اور ڈاکٹر شہباز گل وغیرہ جو ہیں، یہ سب محترمہ علیمہ خان صاحبہ سے ڈکٹیشن لیتے ہیں، اور محترمہ علیمہ خان کے کہنے میں مختلف لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور محترمہ علیمہ خان نے انہیں میرے بھی پیچھے ڈالا ہے، یعنی شیر افضل مربت صاحب کے پیچھے ڈالا ہے۔ باقی سب کا مجھے نہیں پتہ، اور نہ ہی میری بہت دنوں سے بات، بہت ہی کم ہوئی ہے ویسے بات میری محترمہ علیمہ خان صاحبہ سے، اور بہت سے دنوں سے تو ہوئی بھی نہیں ہے، لیکن جب کبھی ہوئی بھی ہے تو شیر افضل مربت کا کبھی انہوں نے ذکر نہیں کیا۔
مجھے بہت افسوس ہے کہ پتہ نہیں شیر اسد مربوط کیوں سمجھ رہے ہیں کہ وہ اتنے امپورٹنٹ ہیں. علیمہ خان نے مجھ سے کم از کم کبھی بھی شیر اسد مربوط کے بارے میں کوئی نام لفظ کچھ بھی بات انہوں نے کی. میں نے ہمیشہ انہیں اپنے بھائی عمران خان کے بارے میں کنسرن دیکھا ہے کہ عمران خان کا کیا ہوگا، ان کی زندگی کا کیا ہوگا، ان سے ملاقات نہیں ہو رہی. میں نے کبھی شیر اسد مربوط کے بارے میں ان سے کبھی میں نے کوئی بات ذکر بھی نہیں سنا، کبھی دور پار سے. ابھی اتنا ہی، پھر ملاقات ہوتی.